रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सलाम करने का ना, आज इंशाल्लाह हम जन्नत में लोगों का जो कलाम होगा उसके बारे में जब पढ़ेंगे कि वो आपस में एक दूसरे को सलाम कहेंगे, क्योंकि कुरान पाक में 3 जगह पे अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये फरमाया, और ये अस्सलामु अलैकुम कहना ये अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमारे लिए पसंद किया है। और फिर बड़ा खूबसूरत जो बात लगती है, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम पढ़ा था ना, कि जब हम एक दफ़ा कहते हैं अस्सलामु अलैकुम तो 10 नेकियां मिलती हैं। जैसे जवाब में भी कोई कहता है कि वालेकुम अस्सलाम, फिर अगर हम कहते हैं ना कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको 20 नेकियां मिली हैं। और फिर एक शख्स मस्जिद में दाखिल होता है तो वो कहते हैं कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको 30 नेकियां मिली हैं। तो जब मैंने पढ़ा था उस ज़माने में, मैं मरियम मस्जिद हमारे ह्यूस्टन में, वहाँ पे फ्राइडे को मेरी क्लास हुआ करती थी, मैं दर्स देती थी। तो आफ्टर द क्लास जैसे जुमा स्टार्ट होता था तो मेरी लालच क्या होती थी, मैं जो उसका लेडीज़ का सेक्शन था ना उसके दरवाजे पे खड़ी हो जाती थी। तो जो भी एंटर होता था ना, मैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू, कि इतनी नेकियां जमा हो जाती हैं। तो ये बड़ी खूबसूरत आदत होती है कि जब भी कोई किसी को मिलता है, जानने वाला है या नहीं जानने वाला, उसको सलाम ज़रूर कहे, क्योंकि ऐसी नेकियां मिल जाती हैं ना। तो जनाब, अब हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं इंशाल्लाह जी। आज की क्लास के बाद मैं आज एक स्टूडेंट को भी इनवाइट करने वाली हूँ। मैंने अभी तक उनसे बात नहीं की है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। इंशाल्लाह मैं उनको लाइव इंटरव्यू करूँगी, एंड द रीज़न कि क्या है, क्यों मैं उसको ले रही हूँ, क्योंकि उसकी एक्साइटमेंट, जो उसकी ज़िंदगी में बदलाव आया जब से कुरान पाक उसने सीखना शुरू किया, उसकी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें हुई थी, इंशाल्लाह इस क्लास के बाद मैं उसको लाइव लूँगी। उससे पहले आज की जो हदीस है वो बयान करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज सुबह, बल्कि मैंने एक और हदीस आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, मैंने लिखी हुई थी, लेकिन सुबह मुझे मैसेज आया। एक बहुत प्यारा बच्चा है, माज उसका नाम है, ही इज़ अ मुफ्ती। आजकल वो मेरा ख्याल है कहीं पे तबलीग के लिए गया हुआ है अपनी पूरी फैमिली के साथ। ही इज़ अ यंग किड, आई थिंक 23-22 इस तरह से उसकी एज होगी। तो उसने मुझे ये हदीस भेजी, उसकी अपनी रिकॉर्डिंग में थी, तो वही मैंने सोचा कि चले मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि बहुत प्यारी हदीस थी। सुनन इब्ने माजा की हदीस है 4245 कि हज़रत सुबान रदी अल्लाह अन से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सॉरी, मैं अपनी उम्मत के उन अफराद को ज़रूर पहचान लूँगा। अब देखिए, हम जब वो हदीस पढ़ते थे ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़ कौसर पे हमारा इंतज़ार करेंगे, हमें पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे? हमारे वज़ू के जो जो निशानात होंगे, जहाँ जहाँ हमने वज़ू किया होगा तो वो शाइन कर रहे होंगे, वो चमक रहे होंगे, तो उसकी वजह से रसूलुल्लाह हमें पहचान लेंगे। लेकिन फिर कुछ लोग ऐसे आएंगे कि फरिश्ते उनको कहेंगे कि दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। सॉरी, मेरा आज गला थोड़ा सा बॉदर कर रहा है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे ये कहेंगे कि इनको आने दो, ये तो मेरी उम्मत के लोग हैं, क्योंकि उनके आज़ाद जो है वो शाइन कर रहे होंगे। तो वो फरिश्ते उनको कहेंगे कि नहीं, ये वो लोग थे जिन्होंने आपके बाद में बिदअत स्टार्ट कर दी थी, नई नई दीन में चीज़ें शामिल कर ली थी। बहुत डर लगता है कोई भी ऐसी चीज़ कि पता नहीं ये दीन में एक्स्ट्रा चीज़ तो नहीं मैं कर रही हूँ, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो शिफात ही नसीब नहीं होगी।
تو یہاں پہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن میں اپنی امت کے ان افراد کو پہچان لوں گا جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑوں جیسی بڑی بڑی نیکیاں، مطلب پہاڑ آپ دیکھیں کتنا بڑا ہوتا ہے نا، اتنی بڑی روشن نیکیاں لے کے قیامت کے دن حاضر ہوں گے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو بکھرے ہوئے غبار کی طرح اڑا دیں گے، ان کو بکھرے ہوئے غبار میں تبدیل کر دیں گے۔ حضرت صبان رضی اللہ عنہ حیران ہو گئے، کیونکہ مسلمانوں کی بات ہو رہی تھی نا، تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے، آپ ہمیں ان کی کچھ صفات بتائیے، ان کی کچھ عادات بتائیے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ غلطی سے ایسا نہ ہو کہ ہم ایسے لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ تو آپ کو پتہ ہے رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ اے صبان، وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے اور وہ تمہاری ہی جنس سے ہوں گے، اور وہ راتوں کی عبادت میں بھی وہ ایسی عبادت کریں گے جیسے تم عبادت کرتے ہو، مینس کہ تہجد گزار بھی ہوں گے، لیکن وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جب انہیں تنہائی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حرام کیے ہوئے گناہوں کو کرنے کا موقع ملے تو وہ اس کو کر گزرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب پتہ ہے کیا، دیکھیے حرام کردہ چیزیں کیا، کیونکہ یوزلی ہم لوگوں کے ہاتھ میں فون ہوتا ہے، رات کو وہ ہوتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، ٹک ٹاک ہے یا کچھ بھی، کوئی بھی میڈیا پہ ہم یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی ایسا ویڈیو آ جاتا ہے جو نہیں دیکھنا چاہیے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ نارم ہو گیا نا چیزیں زندگی میں، تو ہمیں لگتا ہے کہ ایسی چیزیں دیکھنے سے کیا ہوتا ہے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں نا کہ یہ نگاہیں جو ہیں یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی امانت ہے ہمارے اوپر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چیز ہمیں نعمت عطا کی ہے اس کا تو جواب دینا ہوگا نا، کہ اس سے ہم کیا چیزیں دیکھتے تھے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ اچانک سامنے نظر آ جاتی، ایک ہم جان بوجھ کے، مطلب ہمیں پتہ ہے ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے لیکن ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات ہے کہ حرام کردہ گناہوں کو آپ دیکھیے، اور وہ کون سے گناہ، یہاں پہ تو چھپ کے جو رات کو بندہ گناہ کرتا ہے نا، اب سوچیے جو ظاہری طور پہ گناہ کرتے ہیں، جو سب کے سامنے کرتے ہیں، وہ کیا حال ہوگا؟ کیونکہ کتنی دفعہ ہم نے پڑھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا انما، کہ اے نبی کل، سب پہلے آتا ہے کہ کل کہہ دیجئے لوگوں کو، مسلمانوں کو بتا دیجئے، انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، کہ تمہارے رب نے جو انما حرم، حرام کر دیا بے حیائی کو، جو تم ظاہری طور پہ کرتے ہو اور جو تم چھپ کے کرتے ہو، والاثم، اور تمام گناہوں کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، والبغی، اور بغی کو جو بغیر حق، جو بغیر کسی کو جان بوجھ کے جیسے کسی پہ ظلم کرنا، وہ کرنے کا حق نہیں تھا تمہارا اور تم نے کر دیا، یہ سب حرام ہے۔ تو آپ دیکھیں میں کتنا سوچتی ہوں نا جب اس بارے میں، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اصل وجہ پتہ ہے کیا ہوتی ہے، کہ لوگوں کو وہ والی برائی جس کو ہم برائی کہہ رہے ہوتے ہیں نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے منع کر دیا۔ کتنی دفعہ ہم بات کرتے ہیں کہ مہندیوں پہ جو ڈانس کرتے ہیں لڑکے لڑکیاں مل کے، یا اس طرح سے عورتیں اور آدمی مکس ہو کے تو ڈانسز ہیں، یا میوزک آن کر کے، یہ اس طرح سے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ غلط ہیں، وہ حرام ہے۔ دیکھیں فحاشی تو حرام ہے ان کو، کہ آپ خود سوچیں کہ کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جن کو اثر ہوتا ہے آپ کے اراؤنڈ۔ آپ اپنے بچوں کو دیکھ لیں، ہم بات تو چلو چھوڑو نا، کیا کسی کی بات کرنی ہے، اپنی فیملی میں اپنے بہن بھائی، ان کے بچے، اپنی بہویں، اپنی بیٹیاں، سب ان کو دیکھ لو، ان کو یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ برائی ہے، کیونکہ وہ اتنی نارم ہم نے کر دی ہوئی ہیں، چیزیں نارمل لگتی ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ امی جو چینج ہوئی ہے نا، کیونکہ آپ دیکھیں ہماری زندگی میں فار ایگزامپل 100 لوگ ہیں، 100 لوگوں میں سے اگر 2 یا 3 لوگ ایسے ہیں جو چینج ہوئے ہیں نا، تو ان کو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے جیسے اب کور کرنا شروع کر دیا، اب یہ مور کیئرفل ہو گئی ہیں، یہ نمازیں بھی نہیں چھوڑتی، تہجد پڑھنے کی کوشش کر رہی ہیں، قرآن سیکھنے کی کوشش کر رہی ہیں، تو یہ ڈیفرنٹ ہو گئی ہیں، یہ ہم میں سے ڈیفرنٹ ہو گئے۔ تو وہ ڈیفرنٹ جو لوگ ہوئے ہیں نا، ان کو وہ فنیٹک ہو گئے، ان کو سننے کی، مطلب ان کی بات، چلو بچارے وہ تو بس اب نارمل بھی تو ہو جائے نا، اتنا زیادہ بھی نہیں کرنے کی، تو اسی وجہ سے وہ بات کو دھیان نہیں دیتے ہیں۔ تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت دعا کیا کریں، کیونکہ بار بار ہم کہتے ہیں، بچوں کو بھی کہتے ہیں، سیکھ بھی رہے ہیں، پھر عمل میں جب نہیں ڈھالتا نا، اس کی ریزن صرف اور صرف یہ ہوتی ہے کہ ہم اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہوتے،
ہم کوئی نہ کوئی ایک راستہ نکال لیتے ہیں اس کے لیے کہ نہیں یہ اس کا میننگ یہ نہیں ہے، اس کا مطلب اس طرح کا نہیں ہے جیسے آپ سمجھ رہے ہیں، تو وہ پھر وہی گناہ کرنے کے لیے ان کو آسانی ہو جاتی ہے ذرا۔ تو یہ حدیث بہت پیاری تھی، میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ آج کل شادیوں کا سیزن ہے، تو خدا کے لیے سوچا کریں۔ میں تو خود اتنا پریشان ہوتی ہوں جب میں اپنے، ابھی میرا چھوٹا ہے جس کی شادی ہونی ہے، تو کبھی ایسا بات ہوتی ہے، کہتے ہیں ماما آپ میری شادی میں کچھ بھی نہیں کریں گی۔ ایسے نہیں کروں گی، لیکن آئی نو کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے نا۔ تو پھر میں اتنی دل میں دعائیں مانگتی ہوں، یا پاک پروردگار آسانیاں کرنا، یا اللہ آسانیاں کرنا، اور مجھے پتہ ہے آپ میں سے ہر ایک کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے۔ ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری کوشش سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہوگا کہ ان کے دل میں کتنا درد ہے، کتنی تڑپ ہے، تو انشاءاللہ پھر ہماری دعائیں ہمارے بچوں کے سامنے بھی آئیں گی۔ تو آئیے جناب، اب ہم کرتے ہیں سورۃ یونس کی آیت نمبر 10 کریں گے آج، اور ہم دیکھیں گے کہ اس سے پہلے ہم کیا پڑھ رہے تھے، کیونکہ ہم اس سورہ میں بہت دفعہ ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ لوگ جو میری ملاقات کا یقین نہیں کرتے۔ آج وہی بات میں کہہ رہی ہوں نا کہ یقین ہی تو پرابلم ہے، کہ اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے نا کہ یہ ٹھیک ہے بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا، تو پھر تو کرے ہی نا، یہ یقین ہی کی پرابلم ہو جاتی ہے۔ تو یہی سورہ یونس میں اتنی دفعہ ہم پڑھیں گے کہ وہ لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میری ملاقات کا یقین نہیں ہے ان کو، وہ دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گئے، وَاطْمَأَنُّوا، اور وہ مطمئن ہو گئے کہ دنیا کی زندگی میں جیسے بھی وہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات سے غافل ہو گئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا اس کا بتایا، اس کی سزا کیا ہوگی کہ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، مأواہم النار، کہ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ اور وہ اس کے اندر کیوں رہیں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا، بما کانوا یکسبون، کہ جو انہوں نے دنیا میں عمل کیے تھے اس کی وجہ سے ان کو ان کے ساتھ ایسے ہونے والا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے نیک عمل کیے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ جب نیک عمل کیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہدیہم ربہم بایمانہم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی وجہ سے ان کو ہدایت عطا کر دیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر وہ کہاں داخل کریں گے انعام میں، کہ تجری من تحتہم الانہار خالدین فیہا، فی جنت النعیم، مجھے عادت ہے اتنی ہوئی بولنے کی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کیسی جنتوں میں رہیں گے، جو نعمتوں سے بھری جنت ہوگی جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ تو یہ تو انعام ان کا ہوگا جو ایمان لے آئے اور پھر انہوں نے عمل بھی کیا اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آج کی جو آیت نمبر 10 میں ہم دیکھیں گے کہ وہ جب اب انعام مل گیا، جنت میں گئے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں تک بھی بتا دیا کہ جنت میں ہم لوگ کیا کرنے والے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو جنت میں معاملات کیسے ہوں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، کہ پکار ان کی، دعا ان کی اس میں کہاں پہ؟ جنت میں کون سی ہوگی؟ سبحانک اللہم، کہ پاک ہے اے اللہ تو پاک ہے۔ اب دیکھیں جنت میں جیسے ہی انٹر ہوں گے، اب دیکھیں سبحان اللہ کیسے ہم کہتے ہیں، جیسے دنیا میں ہم کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں نا، ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں دیکھ کے، کہ کوئی نظارہ فار ایگزامپل دیکھ رہے ہیں، کسی جگہ پہ گئے ہیں تو ہمیں کوئی چیز نظر آتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ او مائی گاڈ سبحان اللہ، ایک دم سے کہتے ہیں نا۔ تو آپ سوچیں کہ جنت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری زبان ہی چپ نہیں ہوگی، ہم سارا وقت سبحان اللہ کہیں گے۔ اتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں کہ ہم ادھر آنکھ اٹھائیں، ادھر آنکھ اٹھائیں، ادھر آنکھ اٹھائیں گے، اور ہم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہی کہتے رہیں گے۔ کتنا، بس یہ دعا کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ بس جنت میں داخل کسی طرح سے کر دے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور دیکھیں دنیا میں نا، اب انہی چیزوں کی پریکٹس تو ساری کی ساری ہم دنیا میں بھی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو دنیا میں کہتے ہیں نا سبحان اللہ، اب ذرا اتنی پیاری حدیث ہے، مسند احمد کی حدیث ہے 5464، کہ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ جو ہیں وہ تسبیح یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کی صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جلال کا ذکر کرتے ہیں،
تو یہ اذکار عرش کے گرد عاجزی کرتے ہیں۔ اب دیکھیں ہم تو دنیا میں بیٹھے ہوئے، ابھی بیٹھے ہوئے ہم نے کتنی دفعہ سبحان اللہ کہہ دیا نا، ہم دنیا میں بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں، اور وہ ورڈز جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عرش کے گرد چکر لگا رہے ہیں، عرش کے گرد وہ عاجزی کرتے ہیں۔ اور ان کی پتہ ہے آواز کیسی ہوتی ہے، ہم تو سبحان اللہ کہہ دیا، جب یہ لفظ عرش کے پاس جاتے ہیں نا تو رسول اللہ نے اتنا ایکسپلین خوبصورت کر دیا کہ ان کی جو اذکار ہے نا، ان کی بناہٹ جو ہے وہ شہد کی مکھیوں کی طرح کی آواز ہوتی ہے ان کی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اپنا جو ذکر کر رہے ہوتے ہیں نا، جیسے آپ نے ذکر کیا یا میں نے ذکر کیا، تو یہ اذکار جو ہیں وہ اپنا ذکر کرنے والے صاحب کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ کے عرش کے پاس ہمارا ذکر ہوتا ہے، تذکرہ کرتے ہیں۔ تو پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ کیا تم لوگ یہ نہیں چاہتے ہو کہ تمہارا کوئی عمل ایسا ہو جو عرش کے پاس تمہاری یاد دلاتا رہے؟ کتنی پیاری بات ہے کہ پھر دل چاہتا ہے نا کہ ہماری زبان کبھی چپ ہی نہیں ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ لوگ بہت پسند ہے جو سارا وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیں ہم گھر کا کام کر رہے ہیں، کھانا پکا رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، زبان سے ذکر جاری رکھے۔ کوئی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اتنے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کے ذکر ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت، جو آپ کو یاد آتا ہے نا آپ وہ ذکر کرتے رہیں، کیونکہ یہ ذکر ہماری یاد دلاتے رہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو۔ اب پھر دیکھیں سورۃ کاف میں آتا ہے نا، ہم جمعے کو بھی پڑھتے ہیں، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، کہ مال اور بیٹے جو ہے نا وہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے، لیکن باقیات الصالحات جو نیکیاں، باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ تو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ باقیات الصالحات کیا ہیں؟ یہ تو سمجھ آ گئی کہ مال اور بیٹے جو ہے وہ دنیا کی زندگی کی رونق ہے یا زینت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خبردار، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہنا، یہ جو اذکار ہیں یہ باقیات الصالحات ہے، کہ مطلب جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے انشاءاللہ جنت میں ہوں گے تو ادھر ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ اچھا ایک اور بڑی پیاری حدیث ہے، ایک شخص تھا، دیہاتی تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آ کے کہا کہ آپ مجھے کچھ ایسے ذکر بتا دیں یا آپ مجھے ایسی کوئی بات بتائیں کہ جس کو میں بس کسی اور سے نہ پوچھوں اور میں بس وہی کرتا رہوں اور میں بس جنت میں چلا جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اوکے، تم یوں کہا کرو کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو نہیں، یہاں پہ اس حدیث میں نا الا باللہ تک کی ہے، تو یہ تم کہا کرو۔ تو بڑا خوش ہوا اور اٹھ کے چلنا شروع ہوا۔ جیسے تھوڑا آگے گیا تو اس کو احساس ہوا کہ یہ کیا ہے، اس نے خود ہی سے سوچا کہ یہ تو سارا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، تو مجھے کیا ملے گا اس سے؟ پھر واپس پلٹا، دیہاتی تھا نا، آکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ تو سارے کا سارا جو کچھ آپ بتا رہے ہیں یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے، تو میرے لیے اس میں کیا ہے؟ تو رسول اللہ مسکرائے اور انہوں نے کہا اچھا تم یہ کہا کرو کہ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، ورحمنی اور مجھ پہ رحم کر، ورزقنی اور مجھے رزق عطا کر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تجھے جنت میں داخل کر دیں گے۔ مطلب ذکر کی بات ہو رہی ہے نا کہ سارا وقت یہی ذکر کرتے رہنا۔ اور ایک اور بڑی پیاری حدیث تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد گئے، کیونکہ سنت وہ گھر میں پڑھتے تھے نا فجر کے، تو فجر کی سنت پڑھنے کے بعد وہ مسجد میں گئے، تو انہوں نے جب وہ گزرے نا تو حضرت جویریہ وہ اس وقت جائے نماز پہ ہی تھی، بیٹھی ہوئی پڑھ رہی تھی، تو انہوں نے ان کو دیکھا تو وہ پھر مسجد میں چلے گئے۔ جب دوپہر میں واپس آئے، اور کئی حدیث میں آتا ہے کہ اشراق کے ٹائم پہ، کئی پہ آتا ہے دوپہر کے وقت میں واپس آئے، تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت جویریہ جائے نماز پہ ہی بیٹھی ہوئی ہیں، جہاں پہ چھوڑ کے گئے تھے نا اسی جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جویریہ تم صبح جب میں تمہیں چھوڑ کے گیا تھا تم اس وقت سے ابھی تک کدھر ہی بیٹھے ہوئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں ایسے بیٹھی ہوئی ہوں اور میں اللہ کا ذکر کر رہی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا میں تمہیں ایک ذکر بتاتا ہوں، تم یہ پڑھا کرو کہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔
آپ دیکھیں اتنی، ہم کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ کوئی دعا مانگنے لگتے ہیں تو ہمارے پاس لفظ ہی نہیں ہوتے، ہم کہتے ہیں انف لفظ نہیں مل رہے ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتائی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، سبحان اللہ کی تعریف ایسے بیان کرو جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم جیسے میں کہہ رہی ہوں نا سبحان اللہ، تو اتنا سبحان اللہ کہ عدد خلق ہی، کہ جب سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور قیامت آئے گی، اس میں جتنے لوگ بھی پیدا ہوں گے، وہ جتنے لوگ بھی سبحان اللہ کہیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مقدار کے مطابق مجھے بھی اجر عطا کر دینا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ عدد خلق ہی ورضا نفس ہی، اور یا پاک پروردگار میں ایسے جب میں ذکر کروں تو ایسا ذکر کہ تو بس راضی ہو جائے میرے ذکر سے، مجھے بس ایسا ذکر کرنے کی توفیق عطا کر۔ وزینت عرش ہی، اور عرش جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے نا اس کے وزن کے مطابق، ہم کین یو امیجن، وی کینٹ ایون امیجن کہ عرش کا وزن کیا ہوگا۔ ہم جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عرش کو 8 فرشتے ہوں گے جو قیامت کے دن پکڑے ہوئے ہوں گے اور وہ لے کے اتریں گے، تو ان فرشتوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، جیسے دیکھیں ہمارے کان سے گردن کا فاصلہ جو ہے نا، جیسے کہتے ہیں ایک اتنا ہی ہے نا، یہاں سے کان شروع ہوتا ہے اور گردن ہے یہاں پہ، لیکن کہتے ہیں کہ وہ فرشتے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوں گے نا، ان کا کان سے گردن کا فاصلہ 700 میل مسافت، مطلب 700 میل چلتے جائے اتنا فاصلہ ان کے صرف کان سے کندھے تک کا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ ان کا حجم کیا، ان کی کیا حیت ہوگی، اور وہ آپ سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، تو پھر عرش کا تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے نا کہ وہ کیسا ہوگا۔ تو دعا میں ہم کیا کہتے ہیں کہ یا پاک پروردگار آپ کے عرش کے وزن کے مطابق جو میں پڑھ رہی ہوں نا، مجھے اتنا اس کا اجر عطا کر دینا۔ وَمِدَادَ کَلِمَاتِ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے جو کلمات ہیں، ہم نے سورہ کاف کے آخر میں بھی پڑھتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں جتنے سمندر ہیں وہ سیاہی بن جائے، اور جتنے درخت ہیں وہ قلم بن جائے، اور اتنے ہی سمندر دوبارہ سے سیاہی بن جائے، تو تب بھی تم اللہ کے کلمات نہیں لکھ سکتے ہو۔ تو اس دعا میں ہم کیا کہتے ہیں کہ یا پاک پروردگار، میں جو تیری تعریف بیان کرتی ہوں نا، میرے نامہ اعمال میں اتنا اجر لکھ دینا جتنے تیرے کلمات ہیں۔ اللہ اکبر، بہت پیاری دعا ہے۔ تو دنیا میں بھی رہتے ہوئے جب ہم ایسی دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ آپ سوچیں کہ جنت میں جا کے بھی ہمارا وہی طریقہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، کہ ہم وہاں پہ ہماری پکار یہی ہوگی، ہماری باتیں یہی ہوں گی صرف کہ ہم سارا وقت سبحان اللہ کہتے رہیں گے۔ وَتَحَيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، اور وہاں پہ ہماری دعا جب ہم پہلی دفعہ ملیں گے نا، انشاءاللہ میں بار بار ہم ہی کہہ رہی ہوں، اللہ کرے انشاءاللہ کہ جب ہم پہلی دفعہ کسی کو بھی ملیں گے تو ہمارا کیا طریقہ ہوگا کہ ہم اس کو سلام کہیں گے۔ اور دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فرشتے جو ہے نا وہ ہر دروازے سے جو انٹر ہوتے جائیں گے، اور سلام جو جنت میں رہنے والے ہم لوگ ہوں گے انشاءاللہ ان کو سلام اللہ کی طرف سے۔ اور پھر ہم نے سورہ یاسین میں پڑھا نا سلام قولا من رب رحیم، کہ اللہ کی طرف سے جنتیوں کو سلام آئے گا۔ اللہ اکبر، کہ وہاں پہ یہ حال ہوگا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ، اور آخری پکار ان کی جب ہم جدا ہوں گے ایک دوسرے سے، ان الحمد للہ رب العالمین، کہ ہماری کیا ہوگی کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ افضل الذکر جو ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اور افضل الدعا جو ہے وہ کون سی ہے؟ الحمدللہ۔ تو وہاں پہ بھی ہمارا یہی پکار ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی ایسا بنا دے تاکہ ہم جنتوں میں آسانی کے ساتھ چلے جائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہو جائے ہم سے۔ اور میں یہی سوچتی ہوں کہ دیکھیں جو لوگ قرآن کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا کرتا رہے، تو اس سے بڑی خوش قسمتی کسی کی زندگی میں کیا آ سکتی ہے کہ اس کو اس بات کا احساس ہو جائے۔ کیونکہ
دنیا تو چلتی رہتی ہے ساتھ نا، الحمدللہ گھر بھی ہے، بچے بھی ہیں، خاوند ہے، سسرال بھی ہے، ویکا بھی ہے، پھر سارا کچھ جاب بھی چل رہی ہوتی ہے ساتھ ساتھ، اور ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر چلتا رہے، ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ دن یاد آتا رہے کہ جس دن ہم نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، تو اس سے بڑا انعام کسی کو کیا ملے گا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ ہدایت کس کو ملے گی؟ جو آمنو و عاملوا الصالحات، کہ جنہوں جو ایمان لے آئے اور پھر انہوں نے نیک عمل کرنے شروع کر دیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو پھر ہر طرح کی ہدایت دے دیں گے۔ اب آئیے جناب آتے ہیں آیت نمبر 11 سورۃ یونس کے۔ اب آیت نمبر 11 کا تھوڑا سا میں آپ کو شان نزول بتا دیتی ہوں، کہ کیونکہ مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے نا کہ اگر آپ سچے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اللہ آپ اپنے دعا کریں کہ ہم اوپر سے آسمان سے ہمارے اوپر پتھر برسیں، یا پھر آپ کے ارد گرد ایسے فرشتے ہوں کہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ اگر ہم غلط بات کرتے تو ہمیں مار پڑے، یا چلے ہمارے اوپر قحط ہی آ جائے۔ اپنے لیے خود ہی بددعائیں مانگتے تھے نا کہ ہمارے ساتھ ایسے ہو جائے، ہمارے ساتھ ایسے ہو جائے۔ تو اسی کا جواب اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ جواب ہر اس لوگوں کے لیے ہے کہ جو ایسے ہی اپنے لیے کبھی بددعا کر لیتے ہیں، اور وہ میں آپ کو انشاءاللہ ایکسپلین کرتی ہوں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ کوئی گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں جو قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اور پھر ساری عمر رونا پڑ جاتا ہے کیونکہ وہ قبولیت کی گھڑی میں دعا قبول ہو گئی ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ، کہ اگر جلدی کرتا اللہ للناسی لوگوں کے لیے الشر برائی کی، جب وہ بدعا مانگتے ہیں نا برائی دینے میں، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ جلدی کرتے استجالہم، جیسے کہ جلدی مانگنا ان کا بالخیر دنیا میں بھلائی کو، کہ جیسے وہ دنیا میں جیسے ہم دعا کرتے ہیں نا تو پھر ہمیں ہوتا ہے کہ ہائے دعا قبول ہو جائے یا اللہ جلدی سے ہو جائے، پھر دعا کر رہے ہوتے ہیں، پھر دعا کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ جلدی جو ہم مانگتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے جب یہ بدعا مانگتے ہیں تو میں قبول کرنے لگوں تو کیا ہو جائے لَقُضِيَ عَلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو پوری ہو جاتی ان کی مدت، مطلب وہ مر ہی جاتے۔ اب یہاں پہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کے لیے کبھی بددعا نہ مانگو، کیونکہ دیکھیں اور وجہ یہی بتائی تھی کہ تمہیں نہیں پتا کہ قبولیت کی گھڑی کون سی ہوتی ہے، اس میں دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ہم اکثر یہ کہتے ہیں نا تیرا ستیہ ناس، اس طرح بجائے اس کے ہم کہتے ہیں تیرا بیڑا پار ہو جائے، تو ہم کہتے ہیں تیرا بیڑا غرق، تو نے ایسے بات کی تو کتنی بڑی بددعا ہوتی ہے نا۔ اور اس کے علاوہ مائیں اکثر اپنی طرف سے پیار میں ہی کہہ رہی ہوتی ہیں کہ شادی ہوگی نا تو لگ پتہ جائے گا، 2 دن نہیں اس نے سسرال میں کاٹنا، واپس آ جائے گی۔ یا پھر وہ ہوتا ہے کہ اچھا جب میاں پتہ چلے گا نا جب ہسبینڈ کے پاس جائے گی تو اس کو ایسی والی چیزیں ہم ایسے ہی کہتے ہیں، ہماری عادت ہو جاتی ہے کہنے کی۔ اور دیر از اے لاٹ آف ادر تھنگس، یہ مجھے یاد تھا کیونکہ میری امی مجھے کہا کرتی تھی، میری عادت تھی میں اسکول سے آتی تھی نا تو اپنا بیگ رکھنے سے پہلے امی کو ساری سٹوری سنایا کرتی تھی، تو امی کہتی تھی تم اتنا بول رہی ہو نا تو دیکھنا تم سسرال جاؤ گے نا 2 دن کے بعد انہوں نے باہر نکال دینا ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے وہ قبولیت کی گھڑی نہیں تھی، ابھی تک ٹکی ہوئی ہوں ادھر ہی۔ تو ایسے یہاں سے مجھے یاد ہے، اسی لیے مجھے یہ 2 باتیں بھی یاد تھیں کہ ایسے مائیں پیار سے ہی کہہ رہی ہوتی ہیں، لیکن نہیں مانگنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ کبھی بھی اپنی جان کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی مال کے لیے کبھی بھی بددعا نہ مانگا کرو، کیونکہ تمہیں نہیں پتا کہ کون سی گھڑی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فَنَذَرَ الَّذِينَ، تو ہم چھوڑ دیتے ہیں انہیں جو لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا۔ دیکھیں پھر وہی بات آ گئی نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو جن کو یہ امید ہی نہیں ہے، الذین لا یرجون، جو نہیں امید رکھتے لقاءنا، ہماری ملاقات کا، فی طغیانہم یعمہون، تو کیسے وہ چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ تو بس یہی ایک بات ہے مجھے اس پوری سورہ میں جو مین چیز سمجھ آتی ہے کہ جس انسان کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ میں نے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے اور میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے، تو پھر غلطیاں ہونے میں کمی آ جاتی ہے۔ انسان ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، اللہ کا کروڑ شکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دروازے توبہ کے کھولے ہوئے ہیں، تو یہ ایک آسانی ہو جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے
کہ جب انسان کوشش کرتا ہے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر قبول کر لیتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ آیت نمبر 12 میں دیکھیے، یہ بھی بہت پیاری آیا ہے، اور آنیسٹلی ایسے لگتا ہے نا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود سے فرمایا قرآن میں، اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ وہ تو اتنا باریک بین ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی، ریت کا ایک ایک ذرہ جس نے گن کے رکھا ہوا ہے، اتنا باریک بین ہے، کیا وہی نہیں جانے گا؟ اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، کہ جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو وہی بات کہ ایسی آیات پڑھ کے نہ لگتا ہے بالکل ٹھیک ہے، میں بالکل ایسے ہی کر رہی ہوتی ہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 12 میں، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا، کہ جب چھوتی ہے، پہنچتی ہے انسان کو کوئی بھی تکلیف، دعانا، تو وہ ہم سے دعا کرتا ہے، لِجَنبِهِ، اپنی کروٹ پر، او قاعدہ، اور بیٹھے ہوئے، او قائمہ، اور کھڑے ہوئے، کہ اس کو کسی پل چین نہیں آتا۔ پھر وہ آگے اس کی انشاءاللہ اور ڈیٹیل بھی آئے گی کہ اس کو کسی پل چین نہیں آتا، وہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا یہ حال ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ہم یہ دیکھیں کہ جو تکلیف ہے نا وہ انسان کو کیوں پہنچتی ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اس کو پہنچتی ہے تو کیوں پہنچتی ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ جب حضرت علی سے کسی نے پوچھا تھا کہ مصیبت میں اور آزمائش میں کیا فرق ہے، انہوں نے یہی فرمایا تھا کہ مصیبت میں جب انسان پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے، کوئی مشکل گھڑی ہوتی ہے، تو اس میں جب وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے تو وہ اس کی آزمائش ہوتی ہے، اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو ساروں کے ساتھ ہی ہوتا ہے نا، بس سب بگ ڈیل، ٹھیک ہے تکلیف میں ہوتا ہے، لیکن اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ تو دنیا میں یہی کچھ ہے، کہ دنیا جو ہے یہ تو ایسے ہی ہے امتحان کی جگہ، تو چلو ٹھیک ہے، تو وہ اللہ کی طرف نہیں جاتا، تو وہ اس کے لیے مصیبت ہو جاتی ہے۔ دو چیزوں کو ہم نے غور سے دیکھنا ہے، کیونکہ ہماری پوری زندگی اسی کے اراؤنڈ گزرتی ہے نا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمائے انسانوں کو۔ تو ہمیں کئی دفعہ یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ دیکھیں آزمائش جو ہے نا وہ نبیوں پہ بھی آئی تھی، وہ ہر انسان پہ آتی ہے، اور بڑی بڑی سخت بھی آتی ہیں، لیکن آزمائش کٹ جاتی ہے۔ اب غور کریں کہ جب ہمارے اوپر کبھی کوئی مشکل وقت آتا ہے اور جب وہ کٹ جاتا ہے اور اس سے بہتر اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں نا، تو وہ مشکل وقت بھول جاتا ہے بندے کو۔ لیکن مصیبت جو ہے نا، نمبر 1 وہ کٹتی نہیں ہے، اور اگر کٹ بھی جاتی ہے نا تو یہاں سے نہیں جاتی، اس کا خوف، اس کا ڈر، اس کی وہ چیز رہتی، مطلب وہ رہتی ہے، ساتھ رہتی ہے۔ آزمائش کٹ جاتی ہے، بس یہ بھی غور کیا کریں جب کبھی چیز آتی ہے، کیونکہ دیکھیں آزمائش کے لیے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت بینہ، بہت کلیئر بتا دیا کہ آزمائش کیا ہے، کہ ہم نے سورۃ البقرہ میں ہم پڑھ چکے اس کا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 155 سے 157 میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، کہ میں ضرور بضرور، نون بھی مشدد ہے، اور دیکھیں اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور لام بھی مشدد ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، کہ میں ضرور بضرور تمہیں آزماؤں گا، بِشَيْءٍ، کچھ۔ دیکھیں اس پوری آیا میں جو بشئی کا لفظ ہے نا، یہ اتنا حوصلہ دیتا ہے کہ ایک دم سے نا خوف آتا ہے پڑھنے کے کہ ہائے ایسا ہوگا، لیکن بشئی کا لفظ پڑھ کے نا پھر اتنا ہائے اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرا شکر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، کچھ من الخوف، کچھ خوف سے، ایسا نہیں کہ تم پہ خوف ساری زندگی طاری کر کے تمہیں آزماؤں گا، بشئی کے خوف، کچھ خوف دے کے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمائیں گے، کہ اس وقت یہ کیا کرتا ہے، یہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے، یا پھر دوسری طرف نکل جاتا ہے کہ اب مجھے تو خوف ہو گیا، تو میں اب ڈپریشن میں چلا گیا، تو مجھے یہ ہو گیا، تو اب میں تو ایسی محفلوں میں جا کے میرا کیونکہ دل گھر میں گھبرا رہا ہے، تو میں غلط جگہوں پہ بیٹھ جاؤں، تو میں غلط حرکتیں کرنا شروع کر دوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والجوع، اور بھوک، کچھ بھوک لے کے، مطلب اگر گھر میں کبھی کمی ہوگی پیسوں کی یا کسی طرح سے بھی، تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالوں میں کچھ کمی کر کے، وَالْأَنفُسِ، اور جانوں میں، جیسے ہم بیمار ہو جاتے ہیں نا کبھی، تو اس طرح کی کبھی بیماری آ گئی، لیکن کچھ آپ یاد، سب کے ساتھ آپ نے بشئی لگانا ہے،
वस्तमरात, और इनाम जो अल्लाह सुब्हानहू ताला की तरफ से होते हैं ना, कभी वो भी ऐसा लगता है कि हाय अब तो जैसे शायद अल्लाह सुब्हानहू ताला नाराज़ ही हो गए मुझसे। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाते हैं वबश्शिरि साबिरीन, कि जिन्होंने इस इम्तिहान के वक्त जब वो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेके देखा और इंसान का क्या था, तो अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाते तो खुशखबरियाँ दे दो, वबश्शिरि साबिरीन, के खुशखबरियाँ दे दो सब्र करने वालों के लिए। और कैसी खुशखबरियाँ देखें, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतन, कि वो लोग जिनको मुसीबत जब उनको पहुँचती है, क़ौलू, तो वो क्या कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम अपने अल्लाह की तरफ ही जाना है और हम अल्लाह की तरफ, इन्ना लिल्लाहि, कि बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह ही की तरफ हमको जाना है। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला देखें कितना बड़ा इनाम करते हैं, इस दुनिया में है। अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाते हैं उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम, उन लोगों पर अब उनके रब की तरफ से सलावात हैं, उनके रब की तरफ से रहमतें हैं। हम पढ़ते हैं ना कि इन्नल्लाह व मलाइकातहू यस्सल्लूना अलन नबी, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हम कितने शौक़ से दुरूद व सलाम भेजते हैं, कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने फरमाया कि वो भी भेजते हैं, फरिश्ते भी भेजते हैं, ऐ लोगो तुम भी भेजो रसूलुल्लाह पे दुरूद व सलाम। और यहाँ पे किनको अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमा रहे हैं कि इंसान जो साबिर है, जो सब्र कर जाता है ना, अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाते हैं अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उलाइका, यही लोग अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम, उनके रब की तरफ से उन पे रहमतें हैं, सलावात हैं, व रहमा, और अल्लाह की रहमतें हैं, व उलाइका हुमुल मुहतदून, और यही लोग हैं जो हदायत वाले हैं। अब कोई पता है आयात ऐसी हैं कि दिल ही नहीं चाहता आगे जाने को, कि इतना बड़े बड़े सबक उसके अंदर होते हैं। फिर मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि ये एक ही आया अगर समझ आ गई ना तो ज़िंदगी पार हो जाएगी। एक ही आया पे अल्लाह सुब्हानहू ताला इंशाल्लाह हमसे राज़ी हो जाएंगे। फिर देखिए सूरह ज़ुमर में अल्लाह सुब्हानहू ताला ने फरमाया कि इन्नमा, कि यकीनन युवफ़्फ़स साबिरूना अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, कि यकीनन इसके सिवा और कुछ नहीं है कि सब्र करने वालों को उनका पूरा अजर दिया जाएगा और बेहिसाब दिया जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें सब्र करने वाला बना दे। अब फिर देखिए सूरह शूरा में अल्लाह सुब्हानहू ताला ने फिर एक्सप्लेन कर दिया। अब पहले हम क्या बात कर रहे थे कि आजमाइश आती है, उस पर सब्र करने की बात आ रही है। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाते हैं मा असाबकुम, कि ए लोगो जो पहुँचती है तुमको, मिन मुसीबतिन, कोई भी मुसीबत, फाबिमा कासबत अयदीकुम, वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है, व याफू अन कसीर, कि हम तो बहुत से गुनाह तुम्हारे यूं ही माफ़ कर देते हैं। अल्लाह अकबर। ये वाली आया हज़म करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम अपने ऊपर ब्लेम नहीं ना लेते हैं। हमें ये होता है कि नहीं सारा बस ये आजमाइश ही है, निकल जाएगी, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाते हैं कि जो भी मुसीबत तुम्हें पहुंचती है वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। अल्लाह सुब्हानहू ताला तो तुम्हारे बहुत से गुनाह यूं ही माफ़ कर देते हैं। फिर सूरत निसा में आयत नंबर 79 में अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाते हैं ए लोगो, तुम्हें जो भलाई भी पहुंचती है तो वो अल्लाह की तरफ से है, और तुमको जो बुराई पहुंचती है वो तेरे अपने नफ्स की शामत अमाल की वजह से है। अल्लाह अकबर। मुस्लिम और बुखारी की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन को कोई कांटा भी चुभता है तो उसके गुनाह का कफ़ारा हो जाता है। दुआ करें अल्लाह सुब्हानहू ताला हमें मोमिन बना दे, आमीन सुम आमीन। एक और बड़ी प्यारी हदीस थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रूए ज़मीन पर जो मुसलमान भी जब अल्लाह पाक से दुआ करता है तो अल्लाह सुब्हानहू ताला उसकी दुआ को कबूल करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू ताला उसकी दुआ को कबूल करते हैं। और अगर उसकी दुआ उस वक़्त कबूल नहीं होती अनलेस कि उसने कोई बुराई के बारे में या फिर कता रहमी की दुआ ना की हो। लेकिन अगर कई दफ़ा हमें ऐसा होता है कि हमारी तो दुआ नहीं कबूल हो रही है, हम कब से मांग रहे हैं, तो रसूल अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू ताला उस दुआ की मिक़दार के मुताबिक उसका कोई गम और उसकी परेशानी दूर कर देते हैं। तो जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो एक मुसलमान था जो उनके पास बैठा हुआ था, तो उसने कहा कि या रसूल अल्लाह फिर तो हम बहुत दुआ करेंगे। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह भी बहुत ज़्यादा अता करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह।
دیکھیے چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں لیکن اتنی بڑی بات ہے کہ بس مزہ آ جاتا ہے پھر دل چاہتا ہے کہ اسی میں ڈوبتے رہیں، یہی پڑھتے رہیں اور یہی سمجھ آتی رہے، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ارد گرد ایسے لوگوں کو کر دے جو قرآن کو سمجھنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ جب دوست ایسے ہوتے ہیں نا اور اراؤنڈ لوگ ایسے ہوتے ہیں تو عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب پہنچتی ہے ان کو کوئی مصیبت تو دعا کرتے ہیں ہمارے ساتھ، اللہ اکبر، تو پکارتا ہے ہمیں اپنی کروٹ پر بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے، فلما کشفنا عنہم ضرہ، تو جب ہم دور کر لیتے ہیں اس سے اس کی تکلیف کو تو پھر انسان کیا کرتا ہے، مرہ کأن لم یدعونا، کہ وہ یوں چل پڑتا ہے جیسے اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا۔ ذرا یاد کریں اپنی وہ دعا جس وقت اللہ نہ کرے ہمیں کبھی کوئی پرابلم ہوتی ہے، جب ہم دعائیں کر رہے ہوتے ہیں یا پاک دکھا اللہ نہ کرے، مطلب کبھی کسی کے ساتھ ایسے ہوتے ہیں اولاد کے لیے کہ یا اللہ اولاد دے دے، اور کئی دفعہ تو اولاد ہوتی ہے، بیٹیاں ہوتی تو بیٹوں کے لیے دعا کر رہے ہو تو رونے ہی نہیں ختم ہوتے ہیں۔ کبھی گھر میں کوئی ایسی پرابلم آ جاتی ہے، جاب کے لیے سمجھ لیں، حالات ایسے خراب ہو گئی کسی بھی وجہ سے، اور ایسے دعائیں کرتے ہیں کہ جیسے اس کے بعد تو پتہ نہیں سانس بھی اگلا نہیں آنا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جانتے ہیں نا، لا یعلم من خلق، کہ وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مر کان لم یدعونا، کہ یوں چل دیتا ہے جیسے اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا، اور اس کو یوں لگتا ہے جیسے آگے کوئی ضرورت ہی نہیں پڑنی ہے، الا در مسہو، کہ طرف تکلیف کے، مطلب تکلیف کے وقت کہ جو اس کو پہنچتی ہے، کذالک زینا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں سزا کیا ہے پھر ایسے لوگوں کے لیے، کذالک زینا للمسرفین، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم سجا دیتے، مزین کر دیتے ہیں، للمسرفین، حد سے بڑے لوگوں کے لیے، ما کانوا یعملون، کہ جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اصل بات تو دیکھیں پھر ادھر ہی آ کے بیٹھ گئی نا عمل پہ، کہ جو وہ انہوں نے عمل کیا، جیسے ان کا طریقہ تھا کہ اس وقت ایسے پکار رہے تھے، بعد میں ایسے ان کو جیسے کچھ کیا ہی نہیں۔ اور میں ہمیشہ اگزامپل دیتی ہوں کہ دیکھیں جب ہم بچوں کے رشتوں کے لیے مائیں اتنی پریشان ہوتی ہیں، رو رو کے دعائیں مانگتی ہیں، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو پھر اتنا سجا کے، مطلب ان کو پھر برائی نہیں لگتی ہے، مطلب وہ اندر سے بھی وہ ان کو لگتا ہے کہ نہیں ہم تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، اور آپ اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں، کان سے سنتے ہیں ایسے لوگوں کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو دیکھو قرآن میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ نشانیاں بتائی ہیں نا، اب نشانیاں ڈھونڈنے کا کام تو ہمارا ہے کہ ہمیں یہ لوگ نظر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، کہ وہ سارا کچھ وہ غلط کر رہے ہیں لیکن ان کو احساس بھی نہیں ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں، یا ہم اگر کوئی ایسی چیز کر رہے ہوتے ہیں، اللہ نہ کرے، اگر آپ کو یہ لگے نا کہ یہ ہے گناہ کی بات، جب آپ کو پتہ ہے تو آپ کو احساس بھی نہیں ہوا، تو آپ یہ آیت یاد کر لیجئے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کذالک زینا للمسرفین ما کانوا یعملون، اور آیت نمبر 13 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا، اور البتہ ہلاک کر دیا ہم نے، القرون، بستیوں کو، من قبلکم، تم سے پہلے، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا تھا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ وارن کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں کیا مطلب سمجھ نہیں آ رہی ہے، تم سے پہلے ایسا کیا ہم نے، تم نے پڑھ لیا، تمہیں بتا دیا گیا تھا کہ قوم عاد سے کیا ہوا تھا، سمود کے ساتھ کیا ہوا تھا، قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا تھا، تو ان بستیوں کو ہم نے ختم کر دیا، لما ظلموا، جب انہوں نے ظلم کیا تھا، اور وجاءتہم رسلہم، کہ آئے ان کے پاس ان کے رسول، بالبینات، واضح نشانیاں، بینات لے کے، ہمارے پاس بینات آئی ہیں نا، قرآن آج ہم پڑھ رہے ہیں تو بینہ ہے نا قرآن ہمارے پاس۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، کہ وہ نہیں تھے کہ وہ ایمان لاتے، كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں مجرم لوگوں کو۔ کہ دیکھیں وہ تو ایمان نہیں لائے تھے نا، اور جو ایمان لا کے اتنا غلط کام کرے وہ کہاں جائیں گے آپ سوچیں۔ اب میرے گھر میں ایک نوکرانی ہے فار ایگزامپل، وہ کام کر رہی ہے، یا میرے کو ورکر ہے، تو میرے ساتھ کو ورکر نہیں، سوری، میں باس ہوں، میرے پاس کوئی کام کر رہا ہے،
تو اگر وہ کام نہیں کرے گا یا میری نوکرانی کام نہیں کرے گی تو میں اس سے پوچھوں گی نا، میں اگلے ساتھ والے گھر کی نوکرانی سے تو نہیں پوچھوں گی جا کے کہ تم نے میرے گھر کی صفائی کیوں نہیں کی، یا میرے گھر میں اس نوکرانی نے ایسے کیوں نہیں کیا۔ کلمہ میں نے پڑھا ہے نا، کلمہ ہم نے پڑھا ہے، تو سوال بھی تو ہم سے ہی ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ایسے کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بستیوں کی بستیوں کو تباہ کر دیا، کیونکہ وہ جو عمل کرتے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح سے ہم سزا دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو مجرم تھے۔ ثم جعلناکم خلائفہ، پھر بنایا ہم نے تمہیں خلائفہ، خلیفہ، کس کو؟ مجھے اور آپ کو۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے، پہلے تو آدم علیہ السلام سے چلتے آ رہے ہیں نا، ایک کے بعد دوسرا خلیفہ کیا ہوتا ہے کہ ایک کے بعد دوسرا جو آ جاتا ہے، تو اب ہم ہیں نا خلیفہ۔ اسی لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تھا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بہت دفعہ ہم نے یہ پڑھا۔ تو اب ہمارا یہ کام ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ثم، پھر جعلناکم خلائفہ، پھر ہم نے بنایا تم کو خلیفہ فی الارض، زمین میں، من بعدہم، ان کے بعد جو جن کے اوپر عذاب آیا تھا ان کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو ان کے بعد پھر کیسے میں نے تم لوگ کو خلیفہ بنایا، اور اس کے بعد سے اب تک کہ من بعد لننظر کیف تعلمون، تاکہ میں ننظر، تاکہ ہم دیکھیں۔ اللہ سبحانہ، دیکھیں یہ ننظرا کوئی اگر آپ انڈرلائن کر لینا تو آنیسٹلی جان نکل جاتی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیکھنا، اور بعض نے تو یہاں پہ کہا تاکہ وہ ظاہر کر دے، اور ظاہر اس کا دونوں طرح سے ڈیفینیٹلی فرسٹ ترجمہ جو ہے کہ تاکہ وہ دیکھے اللہ سبحانہ تعالیٰ، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ میں دیکھوں گی کہ تم کیا کرتی ہو، اب وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیا پھر عمل کر کے لاتے ہو، یا تم دنیا میں کیا عمل کرتے ہو۔ اور اگر اس کو یہ لے لے اس ترجمے کو، تاکہ ہم ظاہر کر دیں۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی بندے کو پہلی گناہ پہ ظاہر نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ، مسلمان ہیں نا ہم لوگ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا کرم کرتے ہیں کہ ہمیشہ چھپا دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں شاید توبہ کر لے۔ دوسری دفعہ بھی اگر کوئی گناہ کا کام کر رہا ہوتا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر بھی چھپا دیتے ہیں۔ لیکن جب کبھی کسی کا کوئی گناہ ظاہر ہو جائے، کبھی کوئی پکڑا جائے نا، تو اس کا وہ پہلا گناہ نہیں ہوتا، اس نے بہت دفعہ پہلے گناہ کیا ہوتا ہے۔ یہ تیسری دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ کہتے ہیں کہ اس کو موقع پہ موقع دیا، پھر وہ ظاہر کر دیتا ہے کہ اس نے کیا کام کیا تھا، تاکہ وہ دیکھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اب تم کیا کام کرتے ہو۔ دیکھیں دنیا میں بھی جب ہم امتحان کے پیپر دے رہے ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو یاد ہوگا نا، جو ٹیچرز گھوم رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ٹیچر کھڑا ہی ہو جاتا ہے، ہم لکھ رہے ہوتے ہیں تو کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہوتا ہے، ہم غلط لکھے یا ٹھیک لکھے ٹیچر نہیں بتا رہا ہوتا نا کہ دیکھو یہ تم غلط لکھ رہے ہو ٹھیک، کیونکہ ہم امتحان دے رہے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن ہمیں بتائیں گے کہ ہم کیا عمل کر کے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ کا کرم آپ دیکھیے، اللہ کا رحم آپ دیکھیے کہ قرآن بینہ ہمارے سامنے ہے، سب کچھ بیان کر دیا اس کے اندر، کچھ بھی نہیں چھوڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 15 میں کہتے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان پر پڑھی جاتی ہیں ہماری آیات، بینہ آیات جو بالکل واضح، جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، وہ پڑھی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، تو وہ لوگ جو پھر دیکھیں وہی بات کہ جو ہماری ملاقات پہ یقین نہیں رکھتے نا، تو کیا وہ کہتے تھے، کیونکہ مشرکین مکہ جو تھے نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا کرتے تھے؟ آپ دیکھیں، آپ بار بار یہاں پہ آپ اسی دور کو سوچا کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کا پیغام لے کے آئے تھے کہ دیکھو مشرکین مکہ کو کہا کہ تم بتوں کی عبادت نہ کرو، اللہ کو مانتے تھے، اور وہ طواف بھی خانہ کعبہ کے کرتے تھے، وہ متولی بھی تھے، وہ جو حج کرنے آتے تھے ان کی خدمتیں بھی بڑی کرتے تھے، لیکن وہ بت کیوں بناتے تھے؟ یہ اللہ کے پاس وسیلہ کریں گے، تاکہ انہوں نے جیسے پیسوں کی دیوی بنا لی تھی، جیسے بیمار ہونا ہے تو اس کے پاس جا کے دعا کریں گے، اور وہ کون سے زیادہ تر ان میں سے کس کے بت تھے؟ جو ان کے زمانے کے نیک لوگ ہوتے تھے۔ تو پھر آج آپ اپنے آپ کو دیکھیں نا، ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں، تو وسیلہ بنانے کا چکر تھا ان کا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کیا کہتے تھے، ایتی بقرآن غیر ھذا، کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤ۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہتے تھے نا کہ یہ جو تم آیت لائے ہو نا ہمارے بتوں کے بارے میں ایسے لکھا ہوا ہے یا کچھ بھی، اس کو تم بدل دو تو پھر ہم تمہارے اوپر ایمان لائیں گے. یہ کیوں کہتے تھے آپ کو پتہ ہے؟ اتنے چلاک تھے. ان کو یہ تھا کیونکہ رسول اللہ فرماتے تھے کہ دیکھو میں تو پڑھا لکھا نہیں تھا، مجھ پہ وہی آتی ہے، جو وہی آتی ہے میں تمہیں بتاتا ہوں، اگر اس نے بدل دیا تو پھر تو ہم کہیں گے کہ یہ تو نبی نہیں، یہ تو جھوٹ ہے، نعوذ باللہ جھوٹ ہے. تو اس لیے وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو اگر ہم ایسے کہیں گے ہو سکتا ہے یہ پریشر میں آ کے کچھ چینج کر دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے او بدل ہو، یا بدل دے اس کو. تو کیا فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ما یکل کہہ دیجئے اے نبی، ان سے کہہ دیجئے ما یکون لی، کہ نہیں ہے میرے لیے، ان ابدلہ، کہ میں بدل دوں اسے، من تلقاء نفسی، اپنی طرف سے. اب یہ والی آپ نے لائن جو ہے نا یہ غور سے سننی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی ان سے کہہ دیجئے ان اتبعو الا ما یوحا الیہ، کہ میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں، مطلب میں تو وہی حکم مان رہا ہوں جو میری طرف وحی کی گئی ہے. انی، میں، کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اخافو، ڈرتا ہوں، ان عصیتو، کہ میں نافرمانی کروں، کہ میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں. تو آپ ہمیں دیکھیے کہ ہم قرآن کی آیات ہم نہیں پڑھتے ہیں، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں، ربی، اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، کہ میں بڑے دن کے عذاب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ڈرتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ڈر ہمیں بھی عطا کر دے. اور آگے دیکھیے آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل، کہہ دیجئے. جہاں پہ کل کا آتا ہے نا، آنیسٹلی میں ہمیشہ اس کو انڈرلائن کر دیتی ہوں کہ اس کے بعد جو حکم ہے نا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ ان کو کہہ دو، ان کو بتا دو، یہ کل کہہ دو، لو شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ، ما تلوتہو، تو نہ پڑھتا میں اسے، علیکم، تم پر، ولا ادراکم، اور نہ میں خبر دیتا تمہیں، بھی، اس کی، کس کی؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے نہیں حکم دیتے تو میں تمہیں آ کے یہ کیسے وہی بتا سکتا تھا، کیونکہ فقط لبثت، کہ میں البتہ ٹھہرا رہا، فیکم، تمہیں، عمرہ، ایک عمر، میں ایک 40 سال تک میں تمہارے اندر ہی تو رہا ہوں، من قبل ہی، اس سے قبل، افلا تاکلون، کہ تم عقل نہیں رکھتے ہو کیا؟ کہ تم نے تو مجھے پہلے دیکھا ہوا ہے، نہ میرا کوئی استاد تھا، نہ میں اس طرح سے پڑھا لکھا تھا، میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا. آج اگر میں تمہارے سامنے لے کے آیا ہوں تو یہ ایک حجت تمام کر دی کہ میں تمہارے پاس لے کے آیا ہوں، تم تو 40 سال سے مجھے جانتے ہو، تو اب تم کیا عقل نہیں رکھتے ہو اس بات کی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فمن اظلم، کہ پس کون ہے اس سے بڑا ظالم، ممن افترا علی اللہ کاذبا، کہ جو اللہ پر جھوٹ بول دے، او کذب بآیاتہ، یا وہ جھٹلا دے اللہ کی آیات کو، انہ لا یفلح المجرمون، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجرم جو ہے نا ان کو فلاح نہیں دیتے ہیں. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات جو ہے نا، الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ذمہ لیا خود سے کہ ان کو، قرآن کو کوئی نہیں بدل سکتا، لیکن کرتے کیا ہے، تفسیر میں بدل دیتے ہیں نا چیزوں کو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا فرمایا، دیکھیے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم سے کوئی پوچھتا ہے، جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں کیونکہ آج ہم نے کافی اس کی بات کی ہے تو آپ آسانی سے وہ سمجھ آ جائے گی، کہ اگر ہمیں پتہ ہے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا انما حرم ربی الفواحش، کہ تمہارے رب نے بے حیائی کو منع کیا، اور اگلی پوری آیا جو میں نے آپ کو سنائی تھی، ہمیں پتہ بھی ہے، اور ہمارے میرے اپنے لو ونس جن کو میں کہہ سکتی ہوں، میرے سامنے وہ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور میں یہ سوچ رہی ہوں، اور میں پیئر پریشر میں آ کے خود بھی وہاں پہ چل پڑی ہوں، اور مجھے پتہ بھی ہے کہ یہ چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کی ہے، میں نے خود قرآن میں پڑھی ہے، میری آنکھوں نے اس آیت کو دیکھا ہے، میرے کانوں نے سنا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 159 سے 160، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتی، یہ بہت ڈرنے والی آیت ہے میرے اور آپ کے لیے، کہ ان الذین یکتبون ما انزلنا،
کہ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ما انزلنا جو ہم نے نازل کیا من البینات بالکل بینہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کر دیا والہدا اور ہدایت کو من بعد ما بیناہ اس کے بعد کہ ہم نے بیان کر دیا اس کو للناس لوگوں کے لیے فی الکتاب قرآن میں اولئک ایسے لوگ جو چھپا لیتے ہیں نا کہ اب میں کیا بتاؤں بس ٹھیک ہے اب میں ایسے نہیں بتا سکتی ہوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک یہی وہ لوگ ہیں یلعنہم اللہ کہ جس پر اللہ لعنت کرتا ہے ویلعنہم اللاعنون کہ جس پر لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں الذین تابوا مگر وہ لوگ سوائے اس کے وہ لوگ جو توبہ کر لیں جب ان کو یہ احساس ہو وہ فوراً توبہ کر لیں وَأَصْلَحُوا اور اپنی اصلاح کر لیں وَبَيَّنُوا اس کو انڈر لائن کریں وَبَيَّنُوا اور پھر وہ بیان کر دیں ایسا نہیں کہ اللہ میاں مجھے معاف کر دینا میرے سے غلطی ہو گئی اور پھر جن کو بتایا ہی نہیں کہ آپ کو تو پتہ تھا اس بات کا اور وہ گناہ کرتے رہے آپ آرام سے بیٹھے رہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر بیّنوا پھر بیان کرو ان کو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کریں گے وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ یہی لوگ ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو معاف کریں گے وانا اللہ اکبر وانا تواب الرحیم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے ہیں دیکھیں یہاں پہ جب بھی ہم پڑھتے ہیں نا بس دعا کیا کریں کہ یا پاک پروردگار ہمیں توبہ کی توفیق عطا کر دینا بس آخری وقت تک یہی ایک چیز اپنے ساتھ رکھیے گا ایک تو سارا وقت ہی توبہ کرنی ہے یا پاک پروردگار آخری وقت کا جو کلمہ ہے نا لا الہ الا اللہ اور پھر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کر سکیں کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو توبہ کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں گے ابھی کیا ٹائم ہے 11:55 ہوئے ہیں 56 ہو گئے ٹھیک ہے جی میں یہاں تک کہ آئی تھنک اپنی آج کا سبق رکھتے ہیں بہت خوبصورت آیات ہیں آنیسٹلی اور ساری کی ساری ایسی ہیں جیسے ہماری کلینسنگ نہیں ہوتی ہے ایک ایک آیا ہمیں پاک کر رہی ہوتی ہے ایک ایک آیا ہمیں دھو رہی ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے آمین ثم آمین ابھی بس انشاءاللہ جی تھوڑی دیر میں دوبارہ سے آؤں گی میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ آج آپ کے سامنے انشاءاللہ ایک انٹرویو وہ لیکن جو فیس بک میں ہے نا ان کو میں بتا دوں کیونکہ یہ صرف یوٹیوب میں آپشن ہے آئی تھنک کہ انٹرویو اس طرح سے لے سکتے ہیں 2 لوگ آ سکتے ہیں اکٹھے تو میری ایک اسٹوڈنٹ ہے جن کو میں بھی نہیں ابھی ملی ہوں اور میں نے فون پہ بھی کبھی ان سے بات نہیں کی ہے ان کے میسیجز ان کی جو سپروائزر ہے نا انڈیا کی لینا انہوں نے مجھے فارورڈ کیے تھے اور ان کی ایکسائٹمنٹ جب ان کی زندگی بدلی ہے جب ان کی زندگی میں قرآن آیا ہے اور کیسے انہوں نے اپنی فیملی کو بتایا اور کس طرح سے اس کی فیملی کی بچیاں چینج ہوئی تو بہت خوبصورت میسیج تھا میں نے سوچا کہ میں علیحدہ سے اگر اسے بات کرتی ہوں تو اس سے بہتر ہے کہ میں آپ لوگوں کے سامنے ہی پہلی دفعہ اس سے بات کروں اور وہ بہت موٹیویشن ہوتی ہے نا ایسی بات سن کے پھر دل چاہتا ہے کہ ہم بھی ایسا کچھ کر سکیں کیونکہ ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ اتنی جلدی میں ہم کیسے کریں گے تو اس بچی کو تو بہت تھوڑی دیر آئی تھنک 1 سال یا کچھ وہ خود ہی بتائیں گے انشاءاللہ تو اب اجازت دیجئے انشاءاللہ 5 منٹس میں واپس آتی ہوں اور پھر آپ سے ملاقات ہوگی فیس بک والے لوگ جو ہیں وہ یوٹیوب میں اسلام ود عائشہ سیم نام ہے تو آپ اس چینل پہ چلے جائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ آپ لائیو انٹرویو دیکھ سکیں گے ٹھیک ہے اب اجازت دیجئے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ